अस्सलामुअलैकुम। ज़िक्रुल्लाह के फ़ज़ाइल और बरक़ात। कम अज़ कम एक मरतबा दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़कर कमेंट में डन लिख दें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ज़िक्रुल्लाह के फ़ज़ाइल और बरक़ात। आप सब में बहुत से मेरे बहन भाइयों को ज़िक्र की अहमियत और फ़ज़ाइल के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा, लेकिन मेरे बहुत से बहन और भाई ऐसे भी हैं जो अल्लाह के ज़िक्र की फ़जीलत के बारे में इतना नहीं जानते। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। अल्लाह का ज़िक्र क्या है और ज़िक्र की अहमियत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या है, ज़िक्र की फ़जीलत क्या है। तो ज़िक्र कहते हैं याद करने को। जब हम किसी का ज़िक्र करते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी को याद कर रहे होते हैं। हमारे दिल और दिमाग में वो इंसान या वो वाक़या होता है। तो फिर अल्लाह का ज़िक्र करना क्या है, अल्लाह को याद करना क्या है? तो जनाब, अल्लाह को याद करना चाहिए। आप चाहे दिल से करें या ज़ुबान से करें या अमल से करें। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह ताहा की आयत नंबर 14 में है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। तो आप जब भी परेशान हो और कोई बात समझ ना आ रही हो तो बैठकर सुकून से अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दें। जितना भी ज़िक्र आपको आता है, चाहे आप कुरान पढ़ें या नफिल पढ़ें या तस्बीह करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि अल्लाह पाक के ज़िक्र से दिलों को बहुत सुकून मिलता है। सूरतुल रात की आयत नंबर 28 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिसका मफ़हूम यह है कि सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल सुकून पाते हैं। तो देखें, ज़िक्र की बहुत ताकत है और बहुत फजीलत है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आता है, अगर वो अल्लाह का ज़िक्र ना करते तो वो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। तो आप ज़रा सोचें कि जब हम किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी में घिर जाएं तो टेंशन लेने के बजाय अल्लाह की तस्बीह करना शुरू कर दें और दिल से अल्लाह को याद करें, तो अल्लाह पाक ज़रूर हमारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तस्बीह करने वाले ना होते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। तो आप जितने भी गुनाह में हैं, बस अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दें, और जितनी देर आप दूसरे काम करते हैं उससे ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें, और फिर आप देखिएगा इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद आप सब गुनाहों से निकले हुए होंगे और आपको सोचे भी तंग नहीं करेंगी, वसवसे आने भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 41 और 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि ए ईमान वालो, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र क्या करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करो। ठीक है, तो सुबह शाम के अस्कार ज़रूर पढ़ा करें। चंद अस्कार ऐसे हैं जो आप सुबह भी पढ़ें और शाम को भी पढ़ें तो आप तमाम हादसात, नुकसानात से, जिन्नात के शर से भी महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह, और लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और इंशाअल्लाह आप हासिदों के हसद से और बुरी नज़र वालों से भी महफूज रहेंगे। क्योंकि जब आप ज़िक्र करते हैं, सुबह शाम के अस्कार पढ़ते हैं, तो लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। इसके अलावा आपका ईमान ताज़ा रहता है, नमाज़ों में दिल लगता है और इंसान गुनाहों से बचा रहता है। और इसके अलावा गफलत, गुनाहों और वसवसों से हिफाजत होती है। और वसवसे तो हर इंसान को आते हैं, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है ना, इसमें 24 घंटे सोचें चलती रहती हैं। तो अच्छी सोचें भी आती हैं और बुरी सोचें भी आती हैं। तो इसी तरह बुरी सोच भी आ सकती है, बुरे ख्यालात भी आ सकते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं होते कि आप उनकी वजह से गुनाह कर बैठें। तो अस्कार करने से अल्लाह की रहमत नसीब होती है,
اس کے علاوہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کامیابی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے جب ہم اذان سنتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے جس کے الفاظ ہیں حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، یعنی آؤ نماز کی طرف۔ اس کے بعد آتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یعنی آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ تو یہ صدائیں ہر روز 5 مرتبہ اللہ کے حکم سے دی جاتی ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو پھر ہم کیوں نہیں جاتے؟ اب ذرا بتاؤ کہ کامیابی اور بھلائی کس چیز میں چھپی ہے؟ نماز میں۔ اور نماز بھی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ نماز بھی تو اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ ہمیں نماز ایسے ادا کرنی چاہیے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ جو کلمات آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں، جو دعائیں آپ کی زبان سے نکل رہی ہیں، کیا آپ کو ان کا ترجمہ معلوم ہے؟ تو کوشش کریں، تھوڑی محنت کریں اور نماز کا ترجمہ سیکھیں تاکہ آپ کو نماز پڑھنے میں بھی لطف محسوس ہو، آپ کو معلوم ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہی ہیں، اور اس سے آپ کا دل اور دماغ بھی نماز میں ہی لگا رہے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان عالی شان ہے۔ اور دن میں 5 مرتبہ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر اللہ چاہتا تو اذان ایسے بھی ہو سکتی تھی کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب تک نماز نہیں پڑھو گے، جب تک اللہ کا ذکر نہیں کرو گے یا اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو تب تک تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو نماز بھی تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر جو شخص بھی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگتا ہے، اور اس کے برعکس جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کر لو، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں نماز کو مکمل کر لو تو اس کے بعد تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اس کی تسبیح پڑھا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، پاک ہے اللہ عظمت والا اور اسی کی تعریف کے ساتھ، تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ وہ عمل جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل جو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی، یعنی تمہارے جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو صحابہ نے کہا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اس کو اللہ اتنا ہی اجر دے گا۔ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اجر و ثواب بتایا ہے
یعنی جہاد کے برابر اس انسان کو اجر ملے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبقت لے گئے تنہا رہنے والے یعنی المفردون۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مفردون کون ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مرد یا عورت جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو ابھی سے یہ اپنا ٹاسک بنا لیں کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ سب 100 مرتبہ سبحان اللہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ میں سے جو پڑھیں نیچے کمنٹ باکس میں ڈن لکھ دیں۔ 5 چیزیں اتنی اہم ہیں جو آپ نے لازمی پڑھنی ہیں صبح اور شام، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، یا ہو سکے تو عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، یا پھر عصر مغرب کے درمیانی وقت میں پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ اللہ کی طرف سے یہ ہر طرح کی سہولت ہمارے لیے موجود ہے۔ تو جی آتے ہیں ان 5 چیزوں کی جانب۔ تو جی پہلی ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تو ویسے بھی ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور ویسے اگر ہم ہر نماز کے ختم ہونے پر 1 بار آیت الکرسی پڑھ لیں تو دوسری نماز کا وقت شروع ہونے تک ہم اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ نمبر 2 معوذتین، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ آپ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور یہ تینوں قل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نمبر 3، آپ 3 مرتبہ یہ دعا فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یاد نہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں اور یاد کر لیں۔ یہ مسنون دعاؤں میں سے ایک ہے، اور اس کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے۔ اس دعا کا پڑھنے والا ہر زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 4، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں فجر اور مغرب کی نماز کے بعد، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ نمبر 5 اور 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ بھی آپ 10 مرتبہ صبح پڑھ لیں اور 10 مرتبہ شام کو پڑھ لیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ذکر کے موضوع پر مبنی تھی کہ ذکر کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکر ہے، استغفر اللہ ذکر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ذکر ہے۔ غرض یہ کہ جو کچھ آپ تسبیح پڑھیں، تیسرا کلمہ، درود شریف، قرآن پاک، سب ذکر ہے۔ اور ذکر میں ہماری نماز بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے، ہماری نفلی عبادات بھی آتی ہیں، ہماری تسبیحات بھی آتی ہیں، تمام ذکر و اذکار بھی آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ذکر اللہ میں آتی ہیں،
امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔